अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है खुशबू बिखर जाने का मौसम। नावल के राइटर हैं नाहीद हयात। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। इस दिन का आगाज़ ही बड़ा अजीब था। कोई काम भी सीधा नहीं हो रहा था। दादी तहज्जुद के लिए उठीं तो वज़ू करते हुए बाथरूम में फिसल गईं। अंबर जो दादी के कमरे में ही सोती थी और दादी के उठाने के बावजूद कसलमंदी से बिस्तर पर ही पड़ी आवाज़ सुनकर फ़ौरन भागी और दादी को सहारा देकर बिस्तर पर लाई। चोट तो कुछ ख़ास नहीं लगी थी, मगर इस उम्र में थोड़ा भी बहुत होता है। वो थोड़ी देर इनके पाँव दबाती रही। बस करो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम किचन में जाओ, सहरी को देर न हो जाए। वो किचन में आई तो हस्बे मामूल अम्मी पहले से मौजूद थीं। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी सहरी तैयार की। अंबर ने जाकर अहमर का दरवाज़ा धड़धड़ाया। उठ रहा हूँ, क्या दरवाज़ा तोड़ोगी? अहमर की नींद में डूबी आवाज़ आई। अबू के अलावा सब ने मिलकर सहरी की। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बाकायदगी से दवा ले रहे थे। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दिन रोज़े रखने से मना किया था। सहरी के बाद अंबर ने बर्तन समेटे और वज़ू करने लगी। दादी नमाज से फारिग होकर अपने वजीफ़ों में मसरूफ़ हो गईं। अंबर नमाज के बाद दोबारा सो जाती थी। वो लेटने का इरादा कर ही रही थी कि किचन से अम्मी की चीख सुनाई दी। वो शायद किचन में अबू के लिए चाय बनाने आई थीं। इन्हें नमाज के बाद चाय की आदत थी। अंबर दौड़ती हुई सहन के कोने में बने किचन में पहुंची। क्या हुआ? फर्श पर चाय के कप की किरचियाँ पड़ी थीं। कुछ चाय शायद अम्मी के पाँव पर भी गिरी थी। चूहा आ गया था पाँव के नीचे। अम्मी का बमुश्किल सांस बहाल हुआ था। कमबख्त मारे, सौ तदबीरें कर लो फिर भी पता नहीं कहाँ से घुस आते हैं। मार मार के भी ख़त्म नहीं होते। एक मारो तो चार और निकल आते हैं। अम्मी चूहों से बहुत तंग थीं। तलाश के बावजूद समझ में नहीं आता था कि किस रास्ते से आते हैं। आप यहाँ बैठें और पाँव दिखाएं। अंबर ने इन्हें कुर्सी पर बिठाया और ख़ुद नीचे बैठकर पाँव देखने लगी। पाँव पर चाय के चंद छींटे ही पड़े थे। सच सच बताएं, आपने पाँव जलने की वजह से चीख मारी थी या चूहे की वजह से? अंबर को पता था वो चूहों से कितना डरती थी। वो मुस्कुरा दी। अच्छा भला बंदा जा रहा हो और पाँव के नीचे कोई पिलपिली चीज़ आ जाए तो डर तो लगेगा ना। आप कमरे में चलें, अगर ज़रूरत है तो कुछ पाँव पर लगा लें। मैं चाय बनाकर अब्बू को दे देती हूँ। इसने इन्हें किचन से भेजकर चूल्हे पर दोबारा चाय का पानी रखा। आधी खुली बंद होती आंखों से चाय बनाई, मबादा नींद ना उड़ जाए। इसे अपनी नींद बहुत प्यारी थी। जल्दी जल्दी चाय कप में डालकर अब्बू को दी और अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब अहमद ने आवाज़ दी। अंबर अभी सोई तो नहीं, ज़रूर कोई काम होगा, अंबर ने सोचा। और इससे पहले कि वो जल्दी से बिस्तर में घुसकर सचमुच की सोती बन जाती, अहमद बाहर निकल आया। ज़रा एक शर्ट तो इस्त्री कर दो, सुबह उठकर कर दूंगी। वो कमरे में जाने लगी। इसका अपनी नींद खराब करने का कोई इरादा नहीं था। तुम तो पता नहीं कब सोकर उठोगी। आज मेरा इंटरव्यू है, बल्कि यूं कहना चाहिए आज फिर मेरा इंटरव्यू है। इसने झंझलाहट अमेज़ लहजे में इतला दी। तो कोई से भी कपड़े पहन लें, इस्त्री करके आपकी अलमारी में रखे तो हैं। नहीं, यही शर्ट चाहिए। और इतनी देर जो बहस में लगा रही हो, इतनी देर में हो भी जाती। इसने भी मजीद बहस करने के बजाय खामोशी से शर्ट पकड़ी और इस्त्री करने चल दी। फिर अध खुली आंखों से जैसे तैसे इस्त्री करके अपने और दादी के मुश्तरका कमरे में आ गई। दादी बिस्तर पर पाँव पकड़े बैठी थीं। एक हाथ में तेल की शीशी भी थी, दूसरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता मसाज कर रही थीं। इसने नज़रअंदाज करके अपने बिस्तर में घुस जाना चाहा, मगर पता था ऐसे नींद भी नहीं आएगी। दादी के हाथ से तेल की शीशी लेकर साथ पड़ी टेबल पर रखी और दोनों हाथों से मसाज करने लगी। इस काम के दौरान आंखें बंद कर लीं, कहीं नींद न उड़ जाए। इसी चक्कर में हाथ तेल की बोतल को लगा तो वो फर्श पर गिर पड़ी। बोतल भी टूटी और तेल भी मेज़ और फर्श पर फैल गया। वो तो शुक्र है बहुत ज़्यादा तेल नहीं था, ख़त्म ही होने वाला था। अब के अंबर को आंखें पूरी खोलनी पड़ी। वो सहन में निकली सफाई के लिए कपड़ा लेने, तो अम्मी के पूछने पर दरवाजे से झांक कर इन्हें सूरत हाल बताई। फिर कमरे में आकर झुंझलाते और बड़बड़ाते हुए फर्श साफ किया और बिस्तर में घुस गई। अब मैं सो रही हूँ। ज़ोर से ऐलान भी कर दिया कि अब कोई डिस्टर्ब न करे। लग रहा था अभी आंख लगी है, कोई हसीन सपना भी शायद चल रहा था। जब इसे महसूस हुआ कि कोई ज़ोर ज़ोर से बेड हिला रहा हो। अब क्या हुआ? कितना सोना है बाजी? नज़ीरा ने रेशमी लिहाफ पर हाथ फेरते हुए बड़े इश्तियाक से कहा। अच्छा, गंदे हाथ तो न लगाओ, दादी ने टोका। क्या ये भी अंबर बाजी के जहेज़ के लिए है? वो सबको ही बाजी कहती। हाँ, अम्मी ने टाला। तुम काम छोड़कर क्यों बैठ गई हो? अम्मी, आपने मुझे सिर्फ बिस्तर ही जहेज़ में देने हैं। हर दूसरे दिन कभी रज़ाई सिल रही है, कभी धुलाई और कभी खेस खरीदे जा रहे हैं। अंबर कई हफ्तों से यही देख रही थी। कुछ अर्सा पहले ही इसकी खाला के बेटे साद से बात तय हुई थी। साद आर्मी में कैप्टन था, खाला लाहौर में रहती थीं। जिस हिसाब से तुम सोती हो, इस लिहाज से तो सिर्फ बिस्तर ही देने चाहिए, अम्मी ने कहा। मेरा सोना सबको कितना नज़र आता है। और वो जो अहमद भाई हैं, इन्हें कोई नहीं टोकता। अपनी नींद से इसे बड़ा प्यार था। शर्म करो, बड़ा भाई है, अम्मी ने घुरका। देखती नहीं हो
کتنے عرصے سے خوار ہوتا پھر رہا ہے، کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ دادی بھی حمایت میں بولی، اگر نوکری نہیں مل رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، وہ تو سب سے ہی خفا رہنے لگے ہیں۔ اس کا گلا وجہ تھا، تنگ آ گیا ہے فارغ رہ رہ کر، پھر اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھتا ہے۔ دعا کرو اللہ جلد اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ امی نے ملائمت سے کہا، آمین۔ امبر نے صدق دل سے کہا، مجھے تو ڈر ہے بڑے بھائی کی طرح پردیس کا ہی نہ سوچ لے۔ دادی نے فکر مند لہجے میں کہا، پچھلے سال جب آذر بھائی بھی یہاں تھے کتنی رونق ہوتی تھی، وہ ہنسوڑ طبیعت رکھتے تھے، اور امبر تو خصوصاً ان کی لاڈلی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اچھی جاب کے انتظار میں وقتی طور پر چھوٹی موٹی جاب کر رہے تھے۔ امبر اور امی نے تو ان کے لیے لڑکیاں بھی دیکھنی شروع کر دی تھیں تاکہ عید کے بعد امبر اور آذر دونوں کے فرض سے اکٹھے سبکدوش ہو جائیں۔ روز رات کو جب دادی کے کمرے میں سب گھر والوں کی محفل جمتی تو خاندان کی سب لڑکیاں زیر بحث آتیں، خاص طور پر امبر اور امی تو بہت پرجوش ہوتیں۔ ابو اور دونوں بھائی بھی کہیں کہیں دخل دیتے۔ امی اپنی بھانجی صبا کا نام لیتی تو امبر فوراً ریجیکٹ کر دیتی، رہنے دے امی، آپ کی بھانجی صاحبہ نے مجھے تو کبھی لفٹ کرائی نہیں، شوباز نہ ہو تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ امبر نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں تو کوئی سادہ سی سب میں گھلنے ملنے والی بھابھی چاہیے۔ بڑے ماموں کی سیما کیسی ہیں، لو اب اتنی بھی سادگی کیا کرنی۔ امی کو اختلاف ہوتا، بالکل ہی اللہ میاں کی گائیں ہیں، چلیں انہیں چھوڑیں۔ چھوٹے ماموں کے فریال کے بارے میں کیا خیال ہے، اتنی پیاری سی ہے۔ امبر کی آنکھوں کے آگے اس کا نازک سا سراپا آ جاتا، صرف شکل کو کیا کرنا ہے، سلیقہ تو چھو کر نہیں گزرا۔ امی نے پھر نکتہ اٹھایا، ڈھنگ کی چائے تو بنانی نہیں آتی، چلو جی ننیال تو سارا بھگت گیا۔ ابو نے بھی دخل دیا، میرا تو خیال تھا ایک بھابھی ننیال سے آتی ایک ددیال سے، حساب برابر رہتا، لیکن خیر اب امی کو خود ہی اپنے میکے والوں کا خیال نہیں تو ہم کیا کریں۔ امبر شرارت سے امی کو دیکھتے ہوئے کہتی، ددیال میں تو زیادہ چوائس ہے ہی نہیں، بس تایا ابو کی مونا ہے، ویسے کیا کمی ہے، میرے خیال میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ امی کیا کہتی ہیں، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، اچھی بچی ہے، سگڑ ہے۔ امی نے سوچتے ہوئے کہا۔ دادی جو خاموشی سے ماں بیٹی کو سن رہی تھی تسبیح روک کر فوراً بولی، بھاڑ میں گیا ایسا سگڑاپا اور ایسی خوش شکلی، بات کرنے کی تو تمیز نہیں اسے، جب آتی ہے لٹ مار انداز میں سلام کر کے کھسک جاتی ہے، یہ نہیں کہ 2 گھڑی دادی کے پاس بیٹھ جائے، میرے آذر کے لیے وہی رہ گئی ہے۔ ابو نے پرخیال انداز میں سب کی طرف دیکھا، آپ دادی پوتی کی بات ہم کیا جانیں۔ انہوں نے دامن چھڑایا، بھئی جہاں دادی راضی ہوں گی وہیں میں شادی کروں گا، ورنہ نہیں۔ کیوں دادی؟ آذر نے لاڈ سے کہا۔ دادی بھی نہال ہو گئیں، سب جانتے تھے کہ اپنی سب اولادوں اور ان کی اولادوں میں آذر کی حیثیت دادی کے لیے الگ ہی ہے۔ چلو اب کوئی اور بات کرو، یہاں تو روز یہ بحث ہوتی ہے اور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتی ہے۔ احمد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، بس ایک آخری احمد بھائی۔ امبر نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھپھو نگت کی رانیہ بھی تو ہے۔ امبر نے جان بوجھ کر رانیہ کا ذکر چھیڑا، اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے، اور توقع کے عین مطابق احمد نے بے چینی سے پہلو بدلا، ان کی سگی پھپھو تو کوئی نہیں تھی، پھپھو نگت سے دادی کی دور کی رشتہ داری تھی، رہتی بھی وہ اسی گلی میں تھیں۔ رانیہ امبر سے سال بھر چھوٹی تھی مگر دونوں میں دوستی تھی، اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، یہاں پاس ہی رہتی ہے، ہر دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور دادی آپ کو بھی تو کتنی پسند ہے، کتنی دیر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی جوانی کے قصے پوری دلچسپی کے ساتھ سنتی ہے۔ امبر نے شرارت سے کہا۔ احمد کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، امبر کنکھیوں سے ادھر ہی دیکھ رہی تھی، کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ دادی نے پرسوچ انداز میں کہا، میرا خیال ہے، مگر دادی وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ احمد نے دادی کو ٹوک کر بے تکا جواز دیا، اب اتنی بھی بچی نہیں، 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ امبر بھی پوری طرح زج کرنے پر تلی تھی، اتنا فرق تو ہمارے ہاں عام سی بات ہے۔ امی نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا، اور کیا تمہیں پتہ نہیں، اللہ بخشے تمہارے دادا مجھ سے 10-12 سال تو بڑے ہوں گے۔ دادی نے کہا، وہ زمانہ اور تھا دادی۔ کم کو احمد اس وقت بحث پر اتر آیا تھا، جسے اور کسی نے تو محسوس کیا یا نہیں، اظہر نے ضرور چونک کر دیکھا، میرے خیال سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں، یتیم بچی ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ کلیم صاحب پھپھو نگت کے شوہر کی وفات کے بعد کتنی مشکل سے ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، بیٹے بھی ابھی چھوٹے ہیں، ابو نے تو تقریباً فیصلہ ہی کر دیا۔ احمد بے بسی سے دیکھتا رہا، وہ کہتا بھی تو کیا، آج سے پہلے تو شاید خود اسے بھی اپنی کیفیات کا پتہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ رانیہ کا آنا اسے اچھا لگتا تھا، اسے سننا اچھا لگتا تھا، شاید وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر آج سب کی باتوں پر اس کے رد عمل نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ پسند سے اگلی سٹیج تھی۔ امبر اور آذر بھی اب انجان نہ تھے۔ آذر نے مسکرا کر احمد کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، ٹھیک کہتے ہو لیاقت میاں، میرا بھی۔ اس سے پہلے کہ دادی ابو کے فیصلے پر مہر لگاتی، آذر جلدی سے بولا، میرا خیال ہے احمد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے احمد؟ دادی نے پوچھا۔ آذر نے مدد طلب نظروں سے امبر کو دیکھا، اور امبر جس نے محض شرارت میں ایک بات شروع کی تھی، اچانک درمیان میں بول اٹھی،
یہی کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے، ہم کہاں اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کرتے پھریں گے، ہمیں تو بھائی چٹ منگنی پٹ بیاہ چاہیے، کیوں اظہر بھائی؟ ہاں امبر ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا مطلب ہے وہ حق لانے لگا۔ کیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ابھی تو بڑھ چڑھ کر اس کے حق میں بول رہی تھی، اب کیا ہوا؟ امی نے گھرکا۔ اوفو امی، رانیہ کہیں نہیں جا رہی، اس کے بارے میں ہم پھر سوچ لیں گے، ویسے بھی پھپھو کہہ رہی تھی ابھی 2-4 سال تک وہ اس کی شادی نہیں کریں گی، آپ بے فکر رہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے ہی گھر میں آئے گی۔ اس کی بات پر جہاں احمد کی رکی سانس بحال ہوئی تھی وہیں وہ سخت شرمندہ ہو گیا۔ وہ جو بات خود سے بھی چھپا کر رکھتا تھا، اس کا بھانڈا پھوٹا بھی تو سرے محفل۔ لو، اظہر کا قصہ تو وہیں رہ گیا۔ دادی کو لاڈلے پوتے کی فکر ہوئی۔ اظہر بھائی آپ خود ہی یہ مشکل حل کر دیں، امبر نے کہا، اور پھر واقعی اظہر نے مشکل حل کر دی۔ اظہر کے قریبی دوست عدیلہ کی خالہ اپنی بیٹی نمرہ کے ساتھ انگلینڈ سے آ رہی تھیں اور گمان غالب تھا کہ ماں بیٹی لڑکا پسند کرنے آ رہی ہیں۔ سب یار دوست عدیل کو چھیڑتے، وہ خود بھی خاصا پرجوش تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ خالہ کو آئے ہوئے ہفتہ ہی ہو گیا تھا، ان کا زیادہ قیام تو اپنے سسرال میں ہی تھا مگر باری باری باقی سب رشتہ داروں کی طرف بھی ملنے جا رہی تھیں۔ اس دن خالہ اور نمرہ عدیل کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ اتفاقاً اظہر کسی کام سے وہاں آیا، عدیل نے اس کا ان سے تعارف کرایا۔ گیٹ پر ہی 10 منٹ کی ملاقات ان سے ہوئی مگر نمرہ کو وہ شوخ، ہسمکھ اور خوبرو لڑکا بھا گیا۔ اس نے فٹ بلا جھجک اپنی امی کو اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا بھی کہ تم سب سے مل لو، دیکھ بھال کر پھر فیصلہ کرنا، لیکن وہ ایسی ہی تھی، بس جس پر دل آ گیا سوچنا کیسا۔ خالہ نے عدیل سے بات کی اور اظہر کے بارے میں معلومات لیں اور اگلے روز ہی وہ سب ان کے گھر چلے آئے۔ اظہر نے سنا تو حیران رہ گیا اور عدیل کے سامنے شرمندہ بھی، مگر اس نے تسلی دی کہ میرا تو پہلے ہی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ کیا کہتا۔ ادھر سب گھر والوں نے عدیل کی خالہ کی حیثیت سے اچھی طرح مہمان نوازی کی مگر ان کی بات کو کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ انہیں اپنے گھر آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ الٹا زمانہ آ گیا، اب لڑکوں کے لیے رشتے گھر آئیں گے۔ دادی کو سب سے زیادہ اسی بات پر اختلاف تھا، کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ میری بیٹی کو آپ کا بیٹا پسند آ گیا ہے، ہمیں ذرا جلدی ہے، جیسے ہم تو اسی انتظار میں تھے کہ آپ کی بیٹی آئے اور ہمارے لڑکے کو پسند کر لے۔ دادی کو ان کا آنا ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور تم؟ دادی نے اپنی لاٹھی ذرا پرے بیٹھے اظہر کی کمر میں چبوئی۔ تم سارا وقت کیوں دانت نکال کر وہیں بیٹھے رہے؟ کیا مطلب؟ اظہر بھوکلایا۔ تو میں کہاں جاتا؟ عدیل ان کے ساتھ تھا۔ اور کیا بھائی، آپ کا رشتہ آیا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھتے پھر شرماتے ہوئے اٹھ کر چلے جاتے، امبر نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد، امی اور ابو کے بھی لبوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ اگلے دن ہی ان کا پھر فون آ گیا اور اسی شام کو انہوں نے اپنے سسرال کی طرف آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے تھوڑی پس و پیش کے ساتھ قبول کر لی۔ دادی کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئیں۔ تم نے منع کیوں نہیں کر دیا کہ یہاں وقت ضائع نہ کریں؟ انہیں ویسے بھی جلدی ہے، ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہ رہی ہیں، ہم گھر میں بہو لانے کی سوچ رہے ہیں، نہ کہ لڑکا رخصت کر دیں۔ جب ارادہ ہی نہیں ہے تو خواہ انہیں آس دلانے کا کیا فائدہ؟ ابو کو بھی اچھا نہیں لگا، وہ اتنا اصرار کر رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، امی نے بیچارگی سے کہا۔ دیکھنے میں کیا حرج ہے، امبر ان کی حمایت میں بولی۔ احمد اور دادی کے علاوہ سب ان کے گھر گئے۔ دادی نے تو اظہر کو بھی روکنے کی پوری کوشش کی مگر لڑکی والوں کا اصرار تھا کہ اسے ضرور لائیں۔ نمرہ خوش شکل اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ پہلی دفعہ جب اظہر نے دیکھا تھا تو وہ ٹراؤزر، شرٹ اور اسکارف میں تھی مگر آج شلوار قمیض پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اس دن سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جلد ہی امبر سے بے تکلف ہو گئی، ساتھ ساتھ اظہر کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتی، لیکن اچھے خاصے شوخ مزاج اظہر نے کم گوئی کے ریکارڈ توڑے، ہوں ہاں اور چھوٹے موٹے جملے بولنے پر ہی اکتفا کیا۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ اس نے زیادہ وقت نمرہ کے دادا اور چچا کے ساتھ ہی گزارا۔ چچا کا بیٹا بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس آیا مگر سارا وقت بیزار سی شکل بنائے بیٹھا رہا۔ اس کی بیزاری کو امبر نے مکمل طور پر اظہر سے جیلسی قرار دیا۔ اپنے خوبرو اور ہینڈسم بھائی کو دیکھ کر اسے فخر سا محسوس ہوا۔ خوشگوار ماحول میں چائے اور ڈھیر سارے لوازمات کے ساتھ ان کی توضع کی گئی۔ سب کو گھر چھوڑنے کے بعد اظہر دوستوں کے پاس چلا گیا۔ عدیل سب کو تازہ صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ سب اسے چھیڑنے لگے اور رش کرنے لگے کہ کیسے بیٹھے بٹھائے خوش قسمتی نے اس کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ وہ بھی سب کی چھیڑ چھاڑ انجوائے کرتا رہا۔ نمرہ کے گھر سے آنے اور 2 گھنٹے دوستوں کے درمیان گزارنے کے بعد اتنی تبدیلی اب اس میں آ گئی تھی کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو جب سب دادی کے کمرے میں جمع نمرہ کے گھر والوں سے ملاقات کا احوال دادی اور احمد کو سنا رہے تھے، اظہر خاموش تھا۔ نمرہ آپ کو بہت پوچھ رہی تھی دادی، کہہ رہی تھی آپ سے ملنے آئے گی کسی دن، امبر نے کہا۔ شرم نہیں آئے گی اسے؟ لڑکا تو پسند کر لیا، اب دادی کو پسند کرنے آنا ہے۔ دادی کو تو شاید یہ ذکر ہی پسند نہیں تھا۔ شرم کی کیا بات کرتی ہے دادی، ہمارے جانے پہ انہوں نے تکلفاً بھی شرمانے کی زحمت نہیں کی، البتہ یہ کام اظہر بھائی خوب کرتے رہے۔
احمد نے اظہر کو شرارت سے دیکھا، جس نے جواب میں صرف گھرنے پر اکتفا کیا۔ باقی گھر والے کیسے لگے؟ احمد نے پوچھا۔ گھر تو بہت شاندار تھا، امبر نے فوراً کہا۔ گھر والے بھی سب اچھے تھے، امی ان کے اخلاق سے متاثر تھیں۔ ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، رشتے اپنے جیسوں میں ہی کریں تو بہتر رہتا ہے، ابو نے سنجیدگی سے کہا۔ بس بہو، اب ان کا فون آئے تو انکار کر دینا، دادی نے اطمینان سے کہا۔ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ انہوں نے چھڑی سے اظہر کے سر کو ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ کہیں نہیں، آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس نے چھڑی پرے ہٹائی۔ وجہ کیا بتاؤں؟ امی کو انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی بھی بہانہ کر دینا، بلکہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وجہ کافی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتے، دادی نے کہا۔ ہاں، ہے بھی تو یہی بات، امی نے تائید کی۔ دادی، میں کوئی بچہ ہوں؟ اظہر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ امبر کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ اظہر بھائی، کھل کر بات کریں۔ احمد نے بھی کچھ محسوس کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انکار کرنے سے پہلے ایک بار غور کر لیں۔ اظہر کی بات پر سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ دادی نے چھڑی زور سے اس کی ٹانگ پر ماری، وہ کرا کر رہ گیا۔ میں نے آپ سے کہا ہے دادی کہ میں چھوٹا نہیں ہوں کہ آپ مجھے اس طرح ماریں، اور وہ ذرا خاموش ہوا۔ اور امبر نے آہستگی سے پوچھا۔ سب کی سانسیں رکنے لگیں۔ اور یہ کہ میں آپ سے دور رہ سکتا ہوں، بچہ تو نہیں ہوں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دادی کے ہاتھ سے چھڑی گر گئی۔ سب حالات آپ کے سامنے ہی تو ہیں، کوئی ڈھنگ کی جاب تو مل نہیں رہی، نہ ہی مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے۔ اس جاب میں تو مشکل سے اپنا ہی خرچ پورا کرتا ہوں، کوئی کب تک انتظار کرے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے بھی میرے حوالے سے کتنے خواب دیکھ رکھے ہیں، جو یہاں رہ کر پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پھر یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے، لاکھوں لوگ باہر رہ رہے ہیں، دور رہ کر کوئی ملک سے اپنوں سے کٹ تو نہیں جاتا، بلکہ شاید زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو لفٹ نہیں کرا رہے، ورنہ وہ آج جسے کہیں وہ سر کے بل تیار ہوگا۔ تو اگر مجھے ترقی کا آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ اس نے بات ختم کر کے مدد طلب نظروں سے امبر کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں اظہر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ تم تو چپ ہی کرو تھالی کی بینگن، امی نے غصہ اس پر نکالا۔ تم کیا کہتے ہو احمد؟ اظہر نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے اپنے بارے میں بہتر ہی سوچا ہوگا، احمد نے گول مول بات کی۔ جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو غور کیا کرنا، ابو نے خفگی سے کہا۔ لیکن آپ سب کو ناراض کر کے تو میں خوش نہیں رہ سکتا۔ پھر 2 دن لگ گئے انہیں قائل کرنے میں۔ آخرکار تھوڑی بحث، چند دلائل اور کچھ مثالیں دے کر امی ابو کو راضی کر ہی لیا۔ دادی البتہ تمام وقت خاموش ہی رہیں۔ دادی، آپ بھی تو کچھ کہیں، ڈانٹ لیں، غصہ کریں، مگر ناراض نہ ہوں، آپ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا، اس نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، اور دادی ساری ناراضی بھول گئیں۔ بیٹا، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے، بس تمہیں نظروں سے دور کرنے کا حوصلہ نہیں، دادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ماحول پہ اداسی چھا گئی۔ چلو جی، سب رکاوٹیں دور ہو گئیں، احمد نے خوش دلی سے کہا۔ رکاوٹیں نہیں، یہ تو محبتیں ہیں، اگر کوئی سمجھے تو، امبر نے کہا۔ اچھا بڑی بی، مجھے ان محبتوں کی قدر ہے، اور رہے گی۔ اظہر نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تو امبر کا دل بھر آیا۔ نمرا کے گھر والوں کو رشتے کی منظوری دے دی گئی تھی، باقی معاملات جلدی جلدی طے ہو گئے۔ نمرا کے والد بھی انگلینڈ سے آ گئے۔ 10 دن کے اندر اندر سادگی سے نکاح ہو گیا۔ عزیز رشتہ دار اس اچانک خبر پر حیران رہ گئے۔ نمرا تو تھوڑے دنوں میں ہی واپس چلی گئی، اس کی وہاں پر جاب تھی، اور چند مہینوں میں ہی اظہر بھی انگلینڈ سدھار گیا۔ اظہر کے جانے کے بعد سبھی اداس تھے۔ دادی کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا، احمد امتحانات میں مصروف تھا، امبر دل بہلانے کے لیے کبھی رسالے پڑھتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی، کبھی کبھار رانیہ کی طرف چلی جاتی یا وہ آ جاتی تھی۔ امی نے اسے ایم اے میں ایڈمیشن بھی نہیں لینے دیا تھا کہ جلدی اس کی شادی کا ارادہ تھا، مگر اکثر جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اظہر کی اچانک شادی کے بعد امبر کی شادی کا معاملہ وقتی طور پر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اظہر نے بھی بڑے پیار سے کہا تھا کہ ایک ہی تو ہماری بہن ہے، ہم اس کی شادی خوب دھوم دھام سے کریں گے، اور میرے بغیر تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ نمرا کو سب نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ امبر تو اس کی کئی خوبیوں کی معترف تھی، اس کی قابلیت، ذہانت، تعلیم، سبھی کچھ متاثر کن تھا۔ تمہیں تو اس نے خاصی لفٹ کرائی ہے، تم نہیں تعریف کرو گی تو کون کرے گا؟ صبا کے لیے تمہیں یہی شکوہ تھا نا؟ امی کبھی جلے دل سے کہتی تو امبر ہنستے ہوئے جواب دیتی، آپ کو بھی تو فریال کے بدسلیقہ ہونے کا گیلہ تھا، اب اپنی بہو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ سڑی ہوئی کالی سی چائے آپ کو پلائی تو تھی، بھئی اس کے سگڑاپے یا خوش دلی سے ہمیں کیا لینا، جب اس نے یہاں رہنا ہی نہیں، احمد نے دخل دیا۔ ادھر ان لوگوں کا دل اداس تھا تو ادھر اظہر کا بھی شروع میں بالکل دل نہیں لگا، ہر دوسرے دن فون کرتا، گھر والے سب تسلیاں دیتے، ہر بار دادی سے بھی بات ضرور کرتا، دادی تو صرف اس کی آواز ہی سنتی رہتی اور بے آواز روتی رہتی، انہیں یہی وہم تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اسے دیکھ سکیں گی یا نہیں۔ ادھر اظہر کا بھی دل بھر آتا، وہ دادی کا دل بہلانے کی کوشش کرتا،
اللہ آپ کو اور آپ کی چھڑی کو سلامت رکھے، میں جلدی آؤں گا انشاءاللہ۔ اظہر کو جاب تو ابھی نہیں ملی تھی، اس نے کسی کورس میں ایڈمیشن لے لیا تھا کہ جب تک وہاں کی تعلیم نہیں ہوگی اچھی جاب نہیں ملے گی۔ احمد کا رزلٹ آ چکا تھا، جاب کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی، جس نے احمد کو مزید سنجیدہ اور چڑچڑا کر دیا تھا۔ امبر اسے تسلیاں دیتی، دادی دعائیں دیتی مگر ابھی شاید قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی خدا کو بندے کے صبر کا امتحان بھی مقصود ہوتا ہے۔ وہ انٹرویو دے کر تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا، لاؤنج میں ہی امبر اور رانیہ کو دیکھ کر رک گیا۔ رانیہ روئی روئی لگ رہی تھی، وہ بے چین سا ہو گیا۔ خیریت؟ احمد نے براہ راست رانیہ سے ہی پوچھا۔ جی کچھ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ امبر؟ احمد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، ویسے تو شاید وہ بھی احمد کو ٹال ہی دیتی لیکن یہ بات بتانا ضروری تھی۔ رانیہ کا رشتہ آیا ہے اور پھپھو تیار ہیں، کیونکہ وہ لوگ سادہ سے ہیں اور ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، اس لیے پھپھو کے خیال میں دوبارہ ایسا موقع شاید نہ آئے۔ اس نے جلدی سے تمام تفصیل بتائی۔ میں تم دونوں کے لیے چائے لاتی ہوں، امبر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں اب چلتی ہوں، رانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہیں بیٹھو تم، میں ابھی آئی، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ تمہاری پڑھائی؟ احمد نے پوچھا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ احمد یہ خبر سن کر پریشان ہو گیا، اگرچہ بیچ میں کوئی ظالم سماج نہیں تھا بلکہ سب گھر والے نہیں تو امبر تو اچھی طرح جانتی تھی اور وہ ضرور اس سلسلے میں مدد بھی کرتی، لیکن ایک تو وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجتا، دوسرا ابھی اظہر کی شادی کو بھی تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شرمندگی ہونے لگی کہ امی ابو کیا سوچیں گے کہ دونوں بھائیوں کو اپنی شادی کی فکر پڑی ہے، بہن کا خیال نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کا بھی کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ تم پھپھو کو منع کر دو کہ تم فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ رانیہ اس کی شکل دیکھنے لگی کہ اتنی دیر سوچ کر یہ حل نکالا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے منع نہیں کیا ہوگا، اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں تو عامر کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ تم ایک بار اور کوشش کرو، کس آس پر کیا سننا چاہتی ہو؟ جی، وہ سٹپٹا گئی۔ تم سے کہا ہے کہ پھپھو کو کسی طرح مناؤ، اگر وہ نہ مانی تو بتانا، کچھ اور سوچیں گے۔ جی اچھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ محض ہمدردی ہے یا کچھ اور۔ کئی دفعہ اسے لگا کہ اسے دیکھ کر احمد کی آنکھوں میں جگنو سے جھلملاتے ہیں، لیکن اسے اپنا وہم ہی لگتا کہ اس نے کبھی منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اظہار کے معاملے میں وہ ایسا ہی کنجوس تھا۔ اچھا معقول رشتہ آیا ہوا تھا اور وہ خواہ مخواہ بغیر کسی آس کے انکار کر کے اپنی بیوہ ماں کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، امبر چائے کی ٹرے لیے اندر چلی آئی۔ تم کوشش کرو، اگر بات نہ بنی تو مجھے بتانا۔ احمد اپنا کپ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امبر رانیہ کو تسلی دیتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی اور امبر سوچنے لگی، اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ احمد بھائی تو اپنے منہ سے شاید ہی کچھ پھوٹیں، پتہ نہیں وہ ایسے کیوں ہیں، وہ جھنجھلا رہی تھی۔ احمد کا کوئی نفسیاتی یا جذباتی مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک مڈل کلاس پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اچھی تعلیم، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو بہت سو کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے مزاج کی سنجیدگی اور خاموشی کچھ تو اس کی فطرت کا حصہ تھی اور کچھ شاید وہ حالات کی دین تھی۔ اوپر تلے کے بچوں میں درمیان والا بچہ اکثر نظر انداز ہو ہی جاتا ہے، اکثر تو درمیان والا بچہ رو دھو کر ضد کر کے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر تمام شکوے اور شکایتیں دل میں رکھ کے آہستہ آہستہ سمجھوتا کر کے سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ احمد کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اگرچہ اب تو یہ سب باتیں بہت چھوٹی لگتیں اور اس سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ سب اس سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن بچپن میں وہ ضرور ایسا محسوس کرتا تھا۔ اظہر نے خوب سب کا پیار لیا تھا، خاص کر دادی کا۔ احمد کی پیدائش پر جب امی احمد کے ساتھ مصروف ہو گئیں تو دادی نے مکمل طور پر اظہر کی ذمہ داری سنبھال لی، وہ بھی کسی اور کو دادی کے قریب پھٹکنے نہ دیتا۔ کبھی روتے ہوئے احمد کو دادی گود میں اٹھا لیتی تو شور مچا دیتا، دادی سے چھوڑ کر اظہر کو سنبھالنے میں لگ جاتی۔ پھر سب کی دعاؤں سے گڑیا سی امبر آئی تو اس نے سب کی ہی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، حتیٰ کہ اظہر کی بھی، جس نے احمد کو ذرا بھی لفٹ نہ کرائی تھی کیونکہ اب وہ اتنا بڑا تھا کہ اس گڑیا کو گود میں اٹھا سکتا تھا۔ اظہر دادی سے لاڈ اٹھواتا رہتا اور چھوٹی سی امبر امی کو مصروف رکھتی، ایسے میں احمد اپنے آپ کو بالکل ہی تنہا محسوس کرتا۔ احمد نے چیخ چلا کر ضد کر کے توجہ حاصل کرنے کے بجائے خاموشی اور سنجیدگی کی راہ اپنائی اور یہی چیز آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ وہ کبھی بھی اظہر کی طرح دادی سے بے تکلف نہ ہو سکا۔ امبر پر بھی اس کا بڑے بھائی والا روب تھا، جبکہ اظہر اور امبر کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ امبر ذہین، حساس اور معاملہ فہم تھی اور احمد دونوں سے مختلف، اپنے ہی خول میں بند رہنے والا۔ رانیہ کے مسئلے کو بھی امبر نے ہی سلجھا لیا۔ وہ دادی کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئی، دادی مسلسل احتجاج کرتی رہیں، مجھ سے نہیں چلا جاتا، میں تھک جاتی ہوں، ہمیں کون سا دور جانا ہے، ویسے بھی اتنا سا چلنا پھرنا تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس نے انہیں منا ہی لیا، دادی کو اصل وجہ پتہ نہیں تھی۔ دادی، رانیہ آپ کو اچھی لگتی ہے نا؟
راستے میں امبر نے تمید باندھی، ہاں اچھی بچی ہے، میرا دل چاہتا ہے وہ ہماری بھابھی بنے۔ وہ دادی کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہاں پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ دادی نے بے خیالی میں کہا۔ ان کا دماغ ہر وقت اظہر کی طرف رہتا تھا۔ دادی، اس نے رک کر ان کی طرف دیکھا۔ اچھا اچھا، تم اپنی امر کے لیے کہہ رہی ہو؟ جی، تمہارے فرض سے فارغ ہو لیں تو جائیں گے ادھر، دادی نے کہا۔ اصل میں پھپھو کو بہت جلدی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی فیصلہ کر لیں اور اتنی اچھی لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر آپ انہیں ذرا سا اشارہ دے دیں تو انہیں تسلی ہو جائے گی، امبر نے تفصیل سے سمجھایا۔ انہوں نے اینک کے پیچھے سے جھانکا، جہاں دیدہ دادی اس کی بات سمجھ گئیں، اور پھر مناسب الفاظ میں پھپھو کو اشارہ کیا، پوری بات ہی سمجھا دی کہ ہمارے ہوتے ہوئے انہیں رانیہ کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دروازے سے کان لگائے جہاں امبر نے سکون کا سانس لیا، وہیں رانیہ کے چہرے پر کئی خوبصورت رنگ ٹھہر گئے۔ امبر نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ دادی نے امی ابو کو بھی آگاہ کر دیا، انہیں تو پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ امبر نے امر کو بھی بتا دیا کہ اس معاملے میں بے فکر ہو جائے۔ اس نے بہت ہی ممنون نظروں سے امبر کو دیکھا، چاہنے کے باوجود کچھ کہہ نہیں سکا۔ آذر کو گئے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے، گزارے لائق جاب بھی اسے مل گئی تھی، گھر پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ ادھر امر اب کافی حد تک مایوس ہو رہا تھا۔ لگتا ہے میرے لیے بھی اس ملک میں کچھ نہیں رہا۔ اظہر سے فون پر بات کرتے ہوئے اس نے اسی مایوسی کا اظہار کیا۔ ایسے نہ کہو، کوشش جاری رکھو، اللہ مدد کرے گا، اس نے تسلی دی۔ کر تو رہا ہوں، لیکن کب تک؟ سفارش اور رشوت، ان کے بغیر تو یہاں کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا، اور میرے پاس یہ دونوں نہیں ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں باہر ہی چلا جاؤں۔ چلو دیکھتے ہیں، تم اچھی طرح سوچ لو، پھر میں کچھ کوشش کرتا ہوں۔ اس کی گفتگو سن کر بظاہر کتاب پڑھتی امبر کا دل دھک سے رہ گیا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ آذر اب کافی حد تک سیٹ ہو چکا تھا، وہ اور نمرہ اب علیحدہ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اس دن آذر نے فون پر دادی سے کہا، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، تم واپس آ رہے ہو؟ دادی نے فوراً کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ نہیں، اس سے بھی بڑی خبر، اس نے جوش سے کہا۔ اچھا، اس سے بھی بڑی خبر تو میرے لیے کوئی نہیں، پر تم کہتے ہو تو بتا دو، دادی نے آہستگی سے کہا۔ پتہ ہے آپ پر دادی بننے والی ہیں؟ سچ؟ میں صدقے جاؤں، اتنی بڑی بات، اور تو پہیلیاں بجھوا رہا ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دادی بہت پرجوش ہو گئیں۔ آذر بھی خوش ہو گیا، گھر میں سب بھی اس خبر کو سن کر خوش ہوئے۔ امی کو تو موقع مل گیا اپنے ہنر دکھانے کا، انہوں نے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے سوٹ بنا لیے، زبردستی امبر کے ہاتھ میں بھی سلائیاں پکڑا دیتی۔ سو کر جو وقت ضائع کرتی رہتی ہو، کچھ سیکھ ہی لو، اسے خوب کوفت ہوتی، وہ کہتی رہتی۔ یہ پہنانے کس نے ہیں؟ آپ خواہ مخواہ محنت کر رہی ہیں، آج کل کون ہاتھ کی بنی چیزیں پہنتا ہے؟ بس میرا شوق ہے، جب وہ یہاں آئے گا تب تو پہن ہی لے گا، یہ پہلی عید ہوگی اظہر کے بغیر، دادی نے اداسی سے کہا۔ کیا خیال ہے اگلی عید پر تو بھائی آئیں گے نا؟ امبر نے آس سے کہا۔ کیا پتا، امی بھی اداس ہونے لگیں، کتنے ارمان تھے اظہر کی شادی کے، مگر ایسی افراتفری کا تو سوچا بھی نہ تھا۔ دادی دل گرفتگی سے بولیں، چلیں ابھی میں اور احمر بھائی تو رہتے ہیں، آپ سب شوق پورے کر لیجئے گا۔ امبر نے ماحول میں چھائی اداسی ختم کرنے کے لیے شوخی سے کہا۔ چل ہٹ بے شرم نہ ہو تو، دادی نے حسب عادت اسے چھڑی ماری تھی۔ روزے بڑے آرام سے گزر رہے تھے کہ ایک صبح ہولناک تباہی لے کر آئی۔ یہ 8 اکتوبر کا دن تھا۔ امبر روزہ رکھ کر سوئی ہی تھی کہ اسے لگا کوئی زور زور سے اس کا بیڈ ہلا رہا ہے۔ آنکھ کھولی تو دیواریں اور ہر چیز ہلتی نظر آئی۔ دادی زور زور سے استغفار پڑھ رہی تھیں۔ زلزلہ، اس کا ذہن فوراً جاگا۔ دادی کو سہارا دے کر وہ باہر لے آئی۔ امی بھی باہر آ چکی تھیں، ابو اور احمد گھر سے نکل چکے تھے۔ یا اللہ خیر، سب نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زلزلہ رک گیا، مگر سارا دن وقفے وقفے سے جھٹکے آتے رہے۔ ابو تو تھوڑی دیر بعد ہی گھر آ گئے۔ احمد نے بھی فون پر خیریت کی اطلاع دے دی تھی۔ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان چند جھٹکوں نے ملک میں کتنی تباہی مچا دی ہے۔ ہر طرف فون کر کے ایک دوسرے کی خیریت پوچھی گئی۔ شام کو اظہر کا فون آیا، وہ پورا دن فون کرتا رہا تھا اور سخت پریشان تھا۔ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں خبر پہنچ چکی تھی۔ سب کی خیریت جان کر اسے تسلی ہوئی۔ امی نے ابو کو نذیرہ کی خبر لینے بھیجا تو تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی آ گئی۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں باجی، بس بچے ذرا ڈر گئے ہیں۔ تمہارے گھر کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ امی نے فکر مندی سے کہا۔ ہے تو کچا پکا، پر اللہ کا کرم ہے کچھ نہیں ہوا۔ میری بہن مظفر آباد میں رہتی ہے، اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس واقعے نے سب کے صبح شام ہی بدل ڈالے۔ ساری قوم کا درد مشترک ہو گیا، بچے بوڑھے جوان سب نے ہی اپنا حصہ ڈالا اور ان کی مشکلیں کسی حد تک کم کر دیں جن پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ملکی اور غیر ملکی امداد بڑی تعداد میں وہاں پہنچ رہی تھی۔ پھر بھی بہت کام باقی تھا جو فوجی جوان بھرپور طریقے سے کر رہے تھے، ان میں ساتھ بھی شامل تھا۔ احمد بھی وقتی طور پر ہر چیز بھول کر رضاکارانہ طور پر کسی رفاہی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سامان کا ٹرک لے کر متاثرہ علاقوں میں بھی گیا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں،
گرم کپڑوں اور کمبلوں کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے دل کھول کر دیا۔ امی نے کئی بستر اور کپڑے نکال کر عامر کے حوالے کیے۔ امبر اپنے سارے سویٹر اٹھا لائی اور امی کے بولنے سے پہلے کہنے لگی، آپ کو شوق تھا نا مجھے سلائی بنائی سکھانے کا، میں وعدہ کرتی ہوں خود اپنے ہاتھ سے بن کر سویٹر پہنوں گی ان سردیوں میں، آپ نیا مت لے کر دینا۔ امی خاموش ہو گئی۔ نذیرہ بھی آئی ہوئی تھی اور حسرت سے سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ہر موسم کے کپڑے لوگوں سے ملتے ہی رہتے تھے، مگر پھر بھی بچوں کے لیے کسی نہ کسی چیز کی کمی ہی رہتی تھی۔ منہ سے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں۔ خود اس کی بہن سب ساز و سامان گنوا کر 3 بچوں کے ساتھ آ چکی تھی۔ تم اتنے چھوٹے سے گھر میں سب کیسے رہو گے؟ امی نے پوچھا۔ انہوں نے گھر دیکھ رکھا تھا، ایک کمرہ، کچن اور ذرا سا صحن تھا۔ کیا کریں، مجبوری ہے، کچن کو ہی کمرہ بنا لیا ہے، ابھی تو اس میں رہ رہے ہیں، اگر اس کے لیے بھی کہیں کام کا بندوبست ہو جائے تو اچھا ہے، ہماری تو اپنی پوری نہیں پڑتی۔ تم نے اچھا یاد دلایا۔ وہ کونے والے گھر میں جو فراست صاحب رہتے ہیں، ان کی بیگم ذکر کر رہی تھیں کہ ان کی کام والی چھوڑ گئی ہے، انہیں کسی بھروسے والے بندے کی ضرورت ہے، کام بھی زیادہ نہیں، تم اپنی بہن کو وہاں لے جاؤ۔ امی نے گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا باجی، میں آج ہی ادھر سے فارغ ہو کر ان کے گھر جاتی ہوں۔ نذیرہ واقعی خوش ہو گئی۔ امبر نے ابھی بنائی شروع بھی نہیں کی تھی کہ نمرہ نے کسی کے ہاتھ اس کے لیے 2 بہت خوبصورت سویٹر بھیجے۔ امبر خوش ہو گئی۔ دیکھا، بندے کا دل بڑا ہونا چاہیے، اللہ میاں کمی نہیں رہنے دیتے۔ اب تو سلائیوں سے بھی جان چھوٹی۔ خبردار جو انہیں گھر میں پہن کر ضائع کیا۔ امی نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیے۔ سویٹر تو تمہیں بننا پڑے گا، وعدہ کیا ہے تم نے۔ وہ سویٹر سنبھالے چلی گئیں۔ یا اللہ شادی ہی جلدی کرا دے کہ اچھی اچھی چیزیں تو استعمال کرنے کو ملیں۔ شرم نہیں آتی، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو۔ دادی نے چھڑی زور سے اس کی کمر پر ماری۔ ہائے، آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ جو انہیں سویا سمجھ رہی تھی جلدی سے باہر بھاگی۔ عامر اداس اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اسے رہ رہ کر سہیل کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ سہیل اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اتنی دوستی تو نہیں تھی مگر اچھی جان پہچان تھی۔ سہیل کا تعلق بالا کوٹ سے تھا، وہ پنڈی میں اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حال ہی میں ماموں کی کوششوں سے اس کی جاب لگی تھی۔ عامر کو اپنے دوستوں سے پتہ چلا کہ سہیل کا سارا خاندان زلزلے میں ختم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے ماموں کے گھر اس کے پاس افسوس کرنے گیا۔ سہیل کی حالت بہت بری تھی، وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کا ہر دل عزیز شوق سا لڑکا اس وقت صدیوں کو بیمار لگ رہا تھا۔ عامر کو لفظ افسوس اس کے نقصان کے آگے بہت چھوٹا لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے دکھ کو محسوس کرتا رہا۔ کم گوئی اس کی عادت تھی، مگر اس موقع پر واقعی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب سب کچھ چھن جاتا ہے تو پھر ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ سہیل نے ہی دھیرے سے بوجھل خاموشی کو توڑا۔ کتنے خواب دیکھے تھے میرے ماں باپ نے میرے حوالے سے، کتنی مشقت کی تھی انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے، کتنی دعائیں کی تھی میرے اچھے مستقبل کے لیے، اور آج جب ان کی دعاؤں کی قبولیت کا، ان کے خواب پورے ہونے کا وقت آیا تو وہ رہے ہی نہیں۔ عامر کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں جب بھی گھر جاتا تھا خوب لاٹ اٹھواتا، مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ میں ان کے لیے کتنا اہم ہوں، مگر میں انہیں بتا ہی نہیں سکا کہ وہ سب بھی میرے لیے بہت اہم ہیں۔ میں انہیں بتا ہی نہیں سکا کہ میں ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو انہیں یہ بھی نہیں بتا سکا کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ وہ یقیناً جانتے ہوں گے، ایسی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عامر نے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عامر دیر تک اسے تسلی دیتا رہا۔ گھر آ کر بھی وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کتنے ناشکرے ہیں ہم لوگ، ذرا سی مشکل پڑی اور ہمت ہار دی، ذرا ناکامی ہوئی تو دنیا سے ہی بیزار ہو گئے۔ جو چیز پاس نہیں ہوتی اس کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو پاس ہوتی ہے اس کی بھی قدر نہیں کر پاتے۔ وہ دیر تک اپنا محاسبہ کرتا رہا اور اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونجتے رہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنی محبت کا احساس دلانا ضروری ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی۔ نذیرہ 2 دن کے بعد آئی تھی۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بہن کے بچے سخت بیمار ہیں۔ ٹھنڈ بھی تو بہت پڑ رہی ہے، امی نے کہا۔ کوئی ہیٹر وغیرہ ہے؟ امبر نے پوچھا تو نذیرہ نے حیرت سے دیکھا۔ کیوں مذاق کرتی ہیں باجی، یہاں تو بستر پورے نہیں پڑ رہے، ہم خود 6 جی ہیں، اوپر سے 5 اور آ گئے۔ پہلے تو موسم ٹھیک تھا، جیسے تیسے گزارا کر لیا، پر اب اتنے گرم بستر میں کہاں سے لاؤں؟ بچوں نے تو بیمار ہونا ہی ہے۔ نذیرہ کو مانگنے کی عادت نہیں تھی، اس میں لالچ بھی نہیں تھا۔ سامنے سونا بھی رکھ دو تو وہ کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی تھی، اس لیے امی اس پر بہت بھروسہ کرتی تھیں۔ خود سے ہی کپڑے جوتے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھیں۔ باہر بیل ہونے پر نذیرہ گیٹ کھولنے گئی تو امبر امی کے پیچھے پڑ گئی کہ ابھی اسی وقت اپنی پیٹیاں کھولیں اور نذیرہ کو بستر دیں۔ کتنے جمع کر رکھے ہیں تمہارے سامنے؟ تو اتنے نکال کر عامر کو دے دیے زلزلے والوں کے لیے، باقی جو ہے اپنے استعمال کے ہیں، یا کوئی مہمان آ جاتا ہے، اتنے تو گھر میں ہونے ہی چاہیے۔ مجھے خود بھی نذیرہ کا خیال ہے، کچھ کرتی ہوں تم فکر نہ کرو۔
امی نے تسلی دی، بھلا پہلے ہی وہ بتا دیتی یا ہم ہی خیال کر لیتے۔ امبر کو مسلسل افسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، سب آواز پر متوجہ ہوئے۔ مسز شفیق نذیرہ کی معیت میں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آئیے آئیے، بڑے دنوں بعد آنا ہوا۔ امی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ وہ دادی سے ملتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ امبر چائے بنا کر لائی تو لاؤنج میں زور و شور سے زلزلہ، حکومت کی کارروائی، غیر ملکی امداد اور اس میں ہیرا پھیری جیسے معاملات زیر بحث تھے۔ امبر کو جانے کیا سوجی، اس نے آنٹی کو نذیرہ کے حالات بتا کر اس کی مدد کرنے کو کہا۔ وہ جو بڑھ چڑھ کر اپنے دیے گئے کمبلوں اور گرم کپڑوں کا بار بار ذکر کر رہی تھیں۔ ان لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے مانگنے کی۔ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے کھلے دل سے مدد کر رہے ہیں تو یہ سوچتے ہیں ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ آنٹی نے صفاقانہ تبصرہ کیا۔ شکر ہے نذیرہ پاس نہیں تھی، اسے دکھ ہی ہوتا، امبر نے سوچا۔ باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، ہماری نذیرہ ایسی نہیں ہے، دادی نے فوراً کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے لیے جو ہم سے اتنے دور ہیں، ہمارے گھروں سے کتنا کچھ نکل آیا، ٹرکوں کے ٹرک بھر گئے، اور جو ہماری دیوار کے سائے تلے ٹھٹر رہے ہیں ان کا ہمیں خیال نہیں۔ سب نے وہی دیا ہے نا جو ہماری ضرورت سے زیادہ تھا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی بغیر کہے مدد کرتے رہیں تو شاید کوئی مانگنے والا نہ رہے۔ کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس، مگر ہمارے جذبوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کسی آفت کا آنا ہی کیوں ضروری ہوتا ہے۔ امبر کو دیر تک خیال آتا رہا۔ آنٹی نذیرہ سے زبانی ہمدردی کر کے چلی گئیں۔ امبر امی کے پیچھے پڑی رہی۔ وہ جو میرے لیے پیٹی بھر رکھی ہے، میں نے کیا کرنے ہیں اتنے بستر، امبر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ خبردار جو ان کا نام لیا ہو تو تمہارے جہیز کے لیے ہیں، بڑی محنت سے بنائے ہیں۔ امی نے گھرکا۔ کیوں ماں کو تنگ کر رہی ہو، کرتے ہیں کچھ نذیرہ کے لیے بھی، دادی نے سمجھایا۔ بندہ ایک وقت میں ایک ہی بستر پر سو سکتا ہے، پھر جہاں بیاہ رہی ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ہوگا، یا میں نے ہی پورے محلے کے بھی بستر لے کر جانے ہیں، وہ بڑبڑاتی رہی۔ امبر کا منہ بند کرنے کے لیے امی نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک رضائی تو نذیرہ کو دے ہی دی، اور وعدہ کیا کہ جلد ہی اور بھی بندوبست کر دیں گی۔ نذیرہ اسی پر بے حد شکر گزار ہوتی رہی۔ امبر کے ذہن پر سارا دن نذیرہ ہی سوار رہی۔ دوپہر کو جب امی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، احمد اور ابو ابھی گھر نہیں آئے تھے اور دادی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، تبھی بیل کی آواز پر امبر سمجھی امی واپس آ گئی ہیں۔ بغیر پوچھے دروازہ کھولا تو تھکا تھکا سا ساتھ کھڑا تھا۔ وہ ایک دم بھوکلا سی گئی۔ کیا پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو، راستہ تو دو۔ اس کے جواب پر امبر نے شرمندہ ہو کر جلدی سے راستہ چھوڑا۔ نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ آ رہے ہیں، اس نے بھوکلائے ہوئے وضاحت دی۔ کسی کو بھی نہیں پتا، بس اچانک یہ پروگرام بن گیا، میں نے سوچا کچھ ریسٹ کر لوں۔ احمد اور خالو نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو ابھی نہیں آئے، امی بھی گھر پر نہیں ہیں، آپ دادی کے پاس بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کچن میں آ کر فریزر سے کباب نکالے، الماری سے بسکٹ کا پیکٹ نکال کر کھولا اور چولہے پہ چائے کا پانی چڑھا دیا۔ دادی تو گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ کچن میں ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جی۔ امبر اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ خود کو سمجھایا کہ ہم کزن بھی تو ہیں اور ساتھ پہلے بھی تو یہاں آتے رہے ہیں، ابھی تو وہاں بہت کام ہوگا، آپ تھک گئے ہوں گے، امبر نے پوچھا۔ تھکن تو تمہیں دیکھتے ہی اتر گئی، سعد نے آہستگی سے کہا۔ وہ انسنی کر کے اپنے کام لگی رہی۔ ہاں، حالانکہ کئی مہینے ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی بہت کام باقی ہے۔ پھر وہ تفصیل بتاتا رہا۔ امبر نے چائے اور لوازمات اس کے سامنے رکھے۔ میں سمجھ رہا تھا تم سے شاید نہ ہی ملاقات ہو۔ کیوں؟ امبر نے حیرانی سے جواب دیا۔ تم سو نہ رہی ہو، بچپن سے تمہاری عادت ہے، ابھی تک اتنا ہی سوتی ہو۔ سعد نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی، پھر ایک دم اسے کچھ خیال آیا۔ سوتی تو میں اب بھی خوب ہوں، آپ بتائیں کیا آپ کے گھر میں بستر مل جائے گا؟ سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ جواب میں امبر نے آج کی سارے دن کی رویداد بمائے نذیرہ کے حالات اسے سنائے اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ بستر جو محض برادری میں ناک اونچی کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس کے بجائے کسی غریب کو دے کر سردی میں مرنے سے بچا لیا جائے۔ ہاں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے تو جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ امی کو قائل کر کے جائیں، وہ میری بات نہیں سن رہی۔ وہ نذیرہ کو پیسے دیں گی یا بستر بنا کر دیں گی، مگر اس میں وقت لگے گا اور انہیں فوری ضرورت ہے۔ وہ پھر سے وہی بچپن والی امبر بن گئی جو ضد کر کے اپنی بات منوا لیتی تھی۔ اچھا، کوشش کرتا ہوں، امبر نے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ خالہ کو منانا اتنا آسان نہ تھا، لگتا ہے امی آ گئیں۔ باہر بیل کی آواز سن کر امبر نے کہا، یاد رکھیں آپ کے گھر میں یا میں آؤں گی یا وہ لحاف۔ امبر کے لہجے میں مان تھا جس کا پاس سعد کو رکھنا ہی تھا۔ اس کے بعد پوری شام سعد دادی اور امی کے ساتھ سر کھپاتا رہا۔ دونوں خواتین مسلسل اسے رسم و رواج، خاندان میں ناک اور سسرال کے تانے وغیرہ کے دلائل دیتی رہیں۔ وہ جہیز کے نام پر تنکا بھی لینے سے انکاری تھا، مگر وہ کسی طرح مان کے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ آخر تھک کر سعد نے صاف صاف کہا کہ کم از کم اسے بستروں سے بھری پیٹی ہرگز نہیں چاہیے۔
جسے سن کر امی کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے معنی خیزی سے کہا، لیکن سعد نے بھی کم از کم یہ بات منوا کر دم لیا۔ اسے اس ضدی سی لڑکی کے حساس دل کی پرواہ تھی۔ وہ رات وہاں رکا اور اگلے دن صبح صبح روانہ ہو گیا۔ امی نے انبر کی پیٹی میں سے سب تو نہیں 4 لحاف نکال کر نذیرہ کو دیے۔ اتنے نئے اور خوبصورت بستر پہلے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، پھر بیٹھ کر جو روئی تو روتی ہی چلی گئی۔ خدا کسی کو غریب پیدا نہ کرے، انبر نے سوچا۔ انبر وہ استری کیے ہوئے کپڑے احمد کے کمرے میں رکھنے آئی تو اس نے پکارا، جی بھائی کوئی کام ہے؟ نہیں آؤ بیٹھو میرے پاس۔ وہ بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انبر کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ انبر تم بہت اچھی ہو، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم درد مند اور خوبصورت دل کی مالک ہو، بن کہے دوسروں کا حال جان لیتی ہو، بلکہ بغیر جتائے ان کی مدد بھی کرتی ہو۔ میں تو کبھی ڈھنگ سے تمہارا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے۔ انبر نے حیرانی سے جواب دیا، یہی تو کہہ رہا ہوں، اس گھر میں خوشی تم سے ہے، تمام رنگینی تم سے ہے۔ احمد نے آہستگی سے کہا، اور اس گھر میں زندگی تم سے ہے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ تم میری بہن ہو، بس کریں میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ انبر نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے اسے ساتھ لگا کر اس کے سر پر پیار کیا۔ رات کو وہ دادی کے کمرے میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ آزار دادی کے ہونٹوں سے اچانک پھسلا۔ دادی میں ان کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، مگر میں بھی تو آپ کا پوتا ہوں۔ اس نے ان کا جھریوں زدہ ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ تم میرے لیے کسی سے کم ہو کیا؟ دادی نہال سی ہو گئیں۔ اگلے کئی دنوں میں انبر نے واضح طور پر دیکھا کہ احمد کا خود ساختہ خول چٹک رہا تھا۔ امی سے وہ فرمائش کر کے کچھ نہ کچھ پکواتا اور پھر اتنی تعریف کرتا کہ وہ وارث صدقے ہو جاتی، اور آج کل ابو کے ساتھ بھی کسی اہم مسئلے پر بات چیت بڑھ گئی تھی۔ انبر اور رانیہ نے گھر کے قریب ہی کسی انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹر کورس جوائن کر لیا تھا۔ اس دن وہ رانیہ کو واپسی پر ساتھ ہی لے آئی۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھا جا رہا تھا۔ تم ٹی وی دیکھو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ انبر کچن کی طرف چل دی۔ امی دادی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں۔ احمد گھر میں داخل ہوا تو اس کا خیال تھا گھر میں کوئی نہیں ہوگا، مگر لاؤنج سے ٹی وی کی آواز سن کر ادھر چلا آیا۔ رانیہ اکیلی ہی ٹی وی دیکھتے ہوئے ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ احمد دروازے میں کھڑا محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ رانیہ کو ایک دم کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر احمد کی طرف دیکھا۔ ہنسی کو بریک لگ گیا۔ سوری، میں سمجھا انبر ہے یہاں، اس لیے اس طرف چلا آیا۔ وہ فوراً وضاحت دینے لگا، وہ کچن میں ہے۔ اچھا چلتا ہوں، ویسے جانے اس کے دل میں کیا آئی، مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ رانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا واقعی احمد نے یہ کہا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان ہونٹوں سے ہنسی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ انبر آئی تو رانیہ کی پھٹی آنکھیں اور کھلا منہ دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ احمد کو لاؤنج سے نکلتے وہ دیکھ چکی تھی۔ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو اظہر بھائی، اس نے نعرہ لگایا۔ ہاں خوشخبری ہے، تم ایک پیارے سے بھتیجے کی پھپھو بن گئی ہو۔ انبر خوشی سے چیخ اٹھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ بھابھی کیسی ہیں؟ انبر نے چہک کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امی اور دادی کہاں ہیں؟ وہ تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ احمد بھائی گھر پر ہیں۔ اس نے رانیہ کو اشارہ کیا احمد کو بلانے کے لیے، اور خود بچے کے ناک نقشے کی تفصیل پوچھنے لگی۔ رانیہ جھجک ہی رہی تھی کہ احمد آوازیں سن کر خود ہی آ گیا۔ انبر نے فوری تصویروں کی فرمائش کر کے ریسیور اس کے حوالے کیا اور رانیہ کو خوشی خوشی تفصیل بتانے لگی۔ احمد بھی خبر سن کر بہت خوش تھا۔ تمہارے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ اچانک اظہر بول اٹھا۔ میرے لیے کیا؟ احمد کو حیرت ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ تم بھی یہاں آنا چاہتے ہو۔ میں نے بہت سوچا، امیگریشن یا اسٹوڈنٹ ویزے میں لمبا انتظار اور بہت خواری ہے۔ شارٹ کٹ یہی ہے کہ تم یہاں کسی سے شادی کر لو۔ نمرا کی ایک کزن ہے، اس نے ہماری شادی کی تصویروں میں تمہیں دیکھا ہے، تم اسے اچھے لگے ہو۔ اور نہیں اظہر بھائی، احمد نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، یہ ممکن نہیں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، جو میری قسمت میں ہوگا یہی مل جائے گا۔ ویسے بھی مجھے کچھ وعدے نبھانے ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے رانیہ کو دیکھا جو بظاہر انبر سے باتیں کر رہی تھی، مگر دھیان سارا اس کی طرف تھا۔ آج جو میں نے انٹرویو دیا ہے اس سے مجھے کافی امید ہے کہ یہ جاب مل جائے گی۔ اگر نہ بھی ملی تو میں اور ایک دو دوست مل کر سافٹ ویئر کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کل ابو سے اسی سلسلے میں ڈسکشن چل رہی ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ تمہارے فیصلے سے مجھے کتنا سکون ملا ہے۔ اظہر نے کہا، تم نے جب یہاں آنے کا ذکر کیا تو میں چپ کر گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں خود تو شاید یہاں عیش کر رہا ہوں اور تمہیں روک رہا ہوں۔ میں سب کشتیاں جلا کر آیا ہوں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں اگر واپس آنا بھی چاہوں تو نمرا جو یہاں کی پلی بڑی ہے وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ مجھے بہت تسلی ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک تو امی ابو کے پاس ہے۔ تم بھی چلے آتے تو وہ کیا کرتے؟
تم ضرور بزنس شروع کرو، پیسوں کی فکر نہ کرنا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ شکریہ اظہر بھائی، اس سے بہت آسانی ہو جائے گی، میں کوشش کروں گا جلد ہی لوٹا دوں۔ احمد نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، کیا کہا ہے، اگر میرے سامنے ہوتے نا تو ایک تھپڑ لگاتا، کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ خیریت تو نہ برتو، اظہر نے برا مانتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو ویسے ہی۔ وہ منمناتے ہوئے وضاحت دینے لگا، اچھا چھوڑو، میں رات کو پھر فون کروں گا امی ابو اور دادی سے بات کرنے کے لیے۔ ہاں، رانیہ کا کیا حال ہے؟ اظہر نے جلدی جلدی پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ادھر ہی ہے۔ اوہو، کرتے ہیں تمہارا بھی کچھ بندوبست، اظہر نے چھیڑا۔ تھوڑی دیر بعد رات کو دوبارہ فون کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ امی اور دادی کو آتے ہی خوشخبری سنائی گئی۔ رات تک کون اظہر کے فون کا انتظار کرتا، اسی وقت احمد سے فون ملانے کو کہا، کسی نے اٹینڈ نہیں کیا، وہ سب ابھی شاید ہاسپٹل ہی سے نہیں آئے تھے۔ رات کو اظہر کا فون دوبارہ آیا۔ امی اور دادی تو دیکھنے کو بے چین تھیں۔ دادی کا تو ایک ہی سوال تھا کہ کب آؤ گے، اسے گئے 1.5-2 سال ہونے والے تھے۔ وہ خود بہت اداس ہو رہا تھا، اس نے فون پر ہی پروگرام بنا لیا، کام تو چلتے رہتے ہیں، آپ یوں کریں عید کے بعد احمد اور امبر کی شادی طے کر دیں، ہم انشاءاللہ رمضان میں آ جائیں گے آپ کے پوتے سمیت۔ اس خبر نے تو مزید خوش کر دیا سب کو، اگرچہ عید میں ابھی کچھ مہینے تھے۔ امی پورے جوش و خروش سے شادیوں کی تیاری میں لگ گئیں۔ رانیہ کے گھر جا کر بھی باقاعدہ رشتہ اور تاریخ طے کر دی، اور ساتھ ہی اس کی امی کو اچھی طرح تسلی کرائی کہ انہیں جہیز کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ احمد کو جاب مل گئی تھی، بزنس کا پروگرام اس نے اظہر کے آنے کے بعد پر رکھ چھوڑا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اظہر نے دوسرے عشرے میں آنے کا کہا تھا، گن گن کر دن گزارے جا رہے تھے، شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل تھیں۔ دادی نے سختی سے کہا تھا کہ رمضان میں سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ امبر کو پچھلے روزے یاد آ گئے، کیا قیامت آئی تھی، خدا کرے یہ عید سب کے لیے خوشیاں لائے، وہ دل سے دعا کرنے لگتی۔ آج اظہر کو آنا تھا، امی ابو اور احمد ایئرپورٹ لینے گئے ہوئے تھے۔ امبر دادی کی وجہ سے رک گئی، دادی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے اسے دیکھ لیں، مگر ان کی صحت اجازت نہ دیتی تھی۔ دونوں بے چینی سے سب کی واپسی کا انتظار کر رہی تھیں کہ لاؤنج میں فون کی بیل پر امبر نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، رمضان مبارک، سعد نے آواز پہچانتے ہی کہا، آپ کو بھی، کیسی ہو، گھر میں سب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کی اور خالہ وغیرہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سنبھلتے ہوئے استفسار کیا۔ سب ٹھیک ہے، امی سے رات ہی بات ہوئی تھی، وہ آج کل کھاریاں میں تھا۔ کسی کی آواز نہیں آ رہی، کیا ابھی تک اظہر بھائی نہیں پہنچے؟ نہیں، بس آنے ہی والے ہوں گے، سعد کے استفسار پر اس نے کہا، میں نے اسی لیے فون کیا تھا کہ پوچھوں خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کب کہا، آپ نے کسی اور وجہ سے فون کیا ہے، امبر نے کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، نہیں خیر، وجہ تو اور بھی ہے اور خاصی معقول بھی ہے، اور اگر میں کہوں کہ اسی وجہ کے لیے فون کیا ہے تو کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری احمد سے موبائل پر بات ہو چکی ہے، سعد نے مزے سے جواب دیا۔ کتنے چالاک ہیں آپ، اچھا میں فون بند کر رہی ہوں، مجھے نماز پڑھ کے افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے، امبر نے جلدی سے کہا۔ سنو، ایک بات تو کنفرم کر دو، سعد نے فوراً سوال کر دیا، مبادا وہ فون بند کر دے۔ کیا، میرے گھر تم ہی آ رہی ہو نا، یا تمہارے وہ لحاف؟ سعد کے پوچھنے پر امبر بے ساختہ ہنس دی، اسے محسوس ہوا واقعی اس مرتبہ یہ عید اس کے لیے نئے رنگوں کو تحفہ لے کر آئی ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اس کی ریکویسٹ ضرور کریں، ہم آپ کے لیے وہ ناول سرچ کر کے شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔